अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। कहानी के अंदर एक दिलचस्प किस्म का ट्विस्ट आया है और खास तौर पर जो विलन कल सामने आ रहे थे, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विलन के तौर पर पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी कि जनाब आर्टिकल 6 का मुकदमा चलना चाहिए, इनको उहदे से हटा देना चाहिए, इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाना चाहिए, यानी गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब जिन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब की हुकूमत को हटाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करवाया था, उनको अगर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्लीन चिट मिल जाए, उनको तमाम तर इल्जामात से मुबर्रा करार दे दिया जाए और उनको यह कहा जाए कि जनाब इन्होंने तो कोई कसूर नहीं, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो कार्रवाई हुई है पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब को हटाने की कोशिश करना और असम्बली की तहलील को रोकना, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी किसी और के सर पर डालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं सब्तैन खान साहब, वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ सेक्रेटरी दोनों को क्लीन चिट ना देती, और ये क्लीन चिट ऑन रिकॉर्ड दी गई है, ये नहीं है कि लुक छुप के दी गई है। सब्तैन खान साहब ने कल पंजाब असम्बली के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का इंकशाफ किया खुद स्पीकर पंजाब असम्बली ने कि जनाब गवर्नर साहब जो है चौधरी परवेज इलाही साहब को डी नोटिफाई करने के हवाले से हुक्मनामा जारी करने पर तैयार नहीं थे। कौन कह रहा है? सब्तैन खान साहब। सब्तैन खान साहब कौन है? स्पीकर पंजाब असम्बली। किसकी जमात से मुंतखब हुए? इमरान खान साहब की जमात से। इमरान खान साहब की जमात का क्या नाम है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसका मतलब यह है कि सब्तैन खान साहब ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि असल खेल किसी और की तरफ से खेला गया, और ये जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन लगाया गया है चौधरी परवेज इलाही साहब को, इस लाइफ सेविंग इंजेक्शन के पीछे किसी और का हाथ है, और चौधरी परवेज इलाही साहब को ये जो सपोर्ट एक्सटेंड की जा रही है ये किसी और की तरफ से। अब जो है ना किसी और, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात का जिक्र करती है किसी और, तो ये कहानी बदल जाती है, और इसका मतलब ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को बचाने के लिए वही तमाम किरदार सामने आ रहे हैं जिनका जिक्र खुद उनके साहबजादे ने किया था कि कमाल के लोगों ने कमाल दिखाया। तो इसका मतलब ये है कि सब्तैन खान साहब ये समझते हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली साहब ये समझते हैं कि गवर्नर पंजाब को जो तमाम तर राय दी गई थी इस हुक्मनामे के जारी करने से पहले, वो ये थी कि जनाब आप ये हुक्मनामा जारी ना करें, इसने अदालत से उड़ जाना है और चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत बहाल हो जानी है, और जैसे ही हुकूमत बहाल होगी उन्होंने असम्बलियों को तहलील कर देना है। और यही ऐलान कल मुन्नस इलाही साहब ने भी किया। उन्होंने कहा जनाब एतमाद का वोट लेने की बात हुई है, एतमाद का वोट जिस दिन लेंगे उसी दिन हम असम्बलियों को तहलील करेंगे। मुन्नस इलाही साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है। उसके बाद मुस्लिम लीग काफ के जो सेनेटर हैं और मुस्लिम लीग काफ पंजाब के जो सदर रह चुके हैं, क्योंकि अब तो शुजात साहब ने उनको पार्टी रुकनीत से भी उन्होंने फारग कर दिया है, जमाती ओहदे से भी फारग कर दिया है, कामल अली आगा साहब। कामल अली आगा साहब ने भी एक टीवी टॉक शो के अंदर इसी बात का इजहार किया कि जनाब इसी हफ्ते चौधरी परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे पंजाब असम्बली से, और एतमाद का वोट लेते ही जो वो पहला ऐलान करेंगे वो पंजाब असम्बली की तहलील का ऐलान करेंगे। यही बात दोहराते हैं फवाद चौधरी साहब, और फवाद चौधरी साहब भी इसी बात का जिक्र करते हैं कि जनाब इसी हफ्ते हमने एतमाद का वोट ले लेना है और इसी हफ्ते हमने असम्बली तोड़ देनी है। लेकिन सवाल पैदा हो जाता है कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि वो अंडरटेकिंग जो चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से बजरिया अली जफर साहब लाहौर हाई कोर्ट को दी गई है, उसके अंदर ये वाज़ेह तौर पर यह बात लिख के दी गई है कि अगली तारीख समात तक असम्बली तहलील नहीं होगी, और अगली जो है वो तारीख समात कौन सी है? 11 जनवरी। इसका मतलब ये है कि एक नए खेल की बुनियाद रखी जा रही है जिसके अमल का आगाज़ किया है सब्तैन खान साहब ने और जनाब असलम इकबाल साहब ने, हम्माद अजहर साहब ने, असद उमर साहब ने। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये बिल्कुल मबनी बर हकीकत है। और दूसरा खेल, ये जो इस खेल का जो दूसरा पहलू है उसमें मौजूद हैं कामल अली आगा साहब, मुन्नस इलाही साहब और फवाद चौधरी साहब, जिन्होंने ये दूसरे काम का आगाज़ किया। यानी एक ने कहा कि गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब बिल्कुल इस सारे मामले में उनका कोई अमल दखल नहीं है, उन पर दबाव डाला गया, और दबाव का उन्होंने जिक्र किया कि जनाब आपको पता कि पाकिस्तान में कौन दबाव डालता है। दूसरा पहलू आ गया असम्बलियों की तहलील के हवाले से, जिसके हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो अंडरटेकिंग दे चुके हैं। अब कहानी क्या है? इस कहानी का एक पार्ट मैंने कल आपको सुनाया था। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 1:30 बजे, कल 1:30 बजे दोपहर से लेकर, परसों 1:30 बजे दोपहर से लेकर रात 11 बजे तक गवर्नर ऑफिस को तिगनी का नाच नचाया था। ये मैंने पूरी कहानी आपको कल के एक वीलॉग के अंदर सुनाई कि
جو ہیں چیف سیکرٹری پنجاب عبداللہ سنبل صاحب، یہ بنیادی طور پر ان کا نام ان 3 آفیسرز کے پینل میں شامل تھا جو چودھری پرویز الہی صاحب نے کامران افضل صاحب کی طرف سے یہاں پر کام کرنے سے معذرت کے بعد بھجوایا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو، اور فیڈرل گورنمنٹ نے چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے جو نامزد کردہ 3 بیوروکریٹس کا پینل تھا اس میں سے ایک یعنی عبداللہ سنبل صاحب کو چیف سیکرٹری لگا دیا اور انہوں نے آ کے اپنا چارج سنبھال لیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیف سیکرٹری ہیں یہ چودھری پرویز الہی صاحب کے کہنے کے اوپر پنجاب میں تعینات کیے گئے ہیں، آلدو کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائی ہیں۔ اچھا، جو بات کل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہی تھی کہ جناب اس سارے معاملے کو ڈیلے کیا گیا، لیکن اس کو اب ایک نیا پہلو دیا جا رہا ہے، یعنی ایک نئی سازش کا۔ اسلم اقبال صاحب جو صوبائی وزیر ہیں انہوں نے کل پنجاب اسمبلی میں بڑا ہی دھواں دھار خطاب کیا، اور اپنے اس خطاب میں اسلم اقبال صاحب نے جو حکومت ہے اور جو پنجاب اسمبلی ہے یعنی اسپیکر صاحب ان سے اس بارے میں درخواست کی کہ جناب اس بات کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے اور اس بات کو لوگوں کے سامنے لایا جائے کہ وہ کون تھے جنہوں نے 3 گھنٹے تک چیف سیکرٹری کو اپنے پاس یرغمال رکھا، وہ کون تھے جنہوں نے 3 گھنٹے تک چیف سیکرٹری پنجاب عبداللہ سنبل کے اوپر دباؤ ڈالا، وہ کون تھے جنہوں نے عبداللہ سنبل کے واضح طور پر اس انکار کے بعد کہ جناب میں کوئی غیر آئینی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کروں گا ان سے اس نوٹیفیکیشن پر دستخط کرائے۔ یہ اسلم اقبال صاحب نے اسمبلی کے فلور پر یہ بات کی ہے، اور یہی اس سے ملتی جلتی باتیں پاکستان تحریک انصاف کے دیگر قائدین نے ٹویٹرز کے ذریعے بھی کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دونوں باتیں ہیں سبطین خان صاحب کی اور اسلم اقبال صاحب کی، وہ یہ بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے چودھری پرویز الہی صاحب کو اسمبلی کی تحلیل سے روکنے کے لیے یہ جو لائف سیونگ انجیکشن ہے وہ لگایا، اور انہوں نے گورنر صاحب کے اوپر بھی دباؤ ڈال کر نوٹیفیکیشن جاری کرایا، حکم نامہ جاری کرایا، اور انہوں نے ہی چیف سیکرٹری پنجاب کو دباؤ میں رکھتے ہوئے ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ جو گورنر صاحب نے ان کو حکم نامہ جاری کیا تھا اس کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک نئی ونڈو کو کھول دیا ہے، اور اب اس کے بعد ایک نیا فلڈ آنے والا ہے۔ دوسرا اس حکمت عملی کا پہلو، اور وہ بھی بہت ہی زیادہ منی خیز ہے، کیونکہ یہ بات اگر یہ کہی جائے کہ جناب ایک ہفتے کے اندر یعنی منڈے سے لے کر سنڈے کے درمیان یہ جو کمنگ ویک جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اسی ہفتے کے اندر ہم اپنے 186 اراکین کو پورے کریں گے، اور اسی ایک ہفتے کے اندر ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد چیف منسٹر جو ہیں وہ اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے میری نظر میں کہ وہ جو لائف سیونگ انجیکشن لگایا گیا تھا چودھری پرویز الہی صاحب کو، وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ ایسی شخصیات موجود ہیں جو عمران خان صاحب کے اس پلان کے آگے یعنی اسمبلیوں کی تحلیل کے آگے کچھ رکاوٹ پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ آپ جاننا چاہیں گے کیوں؟ اس کی سیدھی وجہ ہے کہ بھائی آپ نے انڈر ٹیکنگ دی ہے کہ ہم نے 11 جنوری تک اسمبلی کو تحلیل نہیں کرنا، انڈر ٹیکنگ دی ہے، لکھ کے دیا ہے کہ اگلی سماعت تک اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا جائے گا، یہ چودھری پرویز الہی صاحب نے لکھ کے دی ہے، اور اسی بات کو علی ظفر صاحب نے پڑھ کے سنایا ہے، اور اسی بات کو کل جو آرڈر پاس کیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ جو انڈر ٹیکنگ ہے اس کے بالکل ایگزیکٹ ورڈنگ کو اس کورٹ آرڈر کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یعنی اگر مونس الہی صاحب کہیں، کامل علی آغا صاحب کہیں، فواد چودھری صاحب کہیں، اس کے باوجود بھی چودھری پرویز الہی صاحب 11 جنوری تک اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض ان تینوں کے کہنے پر جس طریقے سے کہا گیا ہے کہ اسمبلی کو تحلیل کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جو انڈر ٹیکنگ دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں وہ اس کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے۔ جب وہ خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے تو لامحالہ ان کا یہ والا جو اقدام ہے یعنی اسمبلی کی تحلیل کا، یہ واپس جائے گا لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ کے اسی فاضل بینچ کے سامنے جائے گا جنہوں نے اس مقدمے کی سماعت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی کی تحلیل ہونے کے بعد
اس کے دوبارہ بحال ہونے کے 99.9% امکانات ہوں گے. یعنی عمران خان صاحب کو یہاں پر بھی ایک خوفناک قسم کا سرپرائز ملے گا اور وہ اپنی تمام تر خواہش کے باوجود بھی اسمبلیوں کو ڈیزالو نہیں کر پائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو لوگ، جو گروپ جو عمران خان صاحب کو مشورے دے رہے ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کی، وہ آپ کو یاد ہے میں نے ایک ویڈیو کی تھی 2 دن پہلے جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم رکن کے بارے میں ایک آڈیو ہے جو ریکارڈ کی گئی، اور اس آڈیو کو اسی شخصیت کے پاس بھیج دیا گیا جس میں عمران خان صاحب ان کے بارے میں بڑے نازیبا قسم کے الفاظ استعمال کر رہے تھے. اور جب وہ وہاں تک پہنچی اور عمران خان صاحب کے رابطہ کار نے ان کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے وہ آڈیو ان کو سنا دی کہ جناب ہے دیکھو ساڑھے بارے چاہے گلہ کرتا پہ بھائی تاڑا. تو اس کے بعد تو پھر یہاں پر آپ کو یاد ہے کہ وہ اسپیشل برانچ والے گئے، انہوں نے جا کر عمران خان صاحب کے سارے گھر کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ یہاں پہ کوئی بگنگ ڈیوائس موجود نہیں ہے. یہ وہی شخصیات ہیں جو عمران خان صاحب کو اس وقت الٹے سیدھے مشورے دے رہے ہیں اور ان کو اس کھائی میں دھکیل رہے ہیں جہاں سے ان کے واپس آنے کا امکان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے کل اور جو کچھ اب ہونے جا رہا ہے اس کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب واضح طور پر لوپ میں موجود ہیں، واضح طور پر اس پلان کا حصہ ہیں، وہ اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے والوں میں شامل ہیں. مونس الہی صاحب کی بے شک یہ خواہش ہو کہ جناب میں نے اپنی پالیٹکس عمران خان صاحب کے ساتھ کرنی ہے، لیکن ان کے والد کی جہاں پر پالیٹکس چلتی ہے وہ وہاں پر موجود بھی ہیں اور وہاں پر ویل کنیکٹڈ بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب نے کل جب یہ تمام چیزیں چل رہی تھیں انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر آ کر بیپر دیے تھے، اور ان بیپر کے اندر انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ملی بھگت کا نتیجہ ہے. اب ملی بھگت یقینی طور پر 2 فریقوں کے درمیان ہوتی ہے، اور پنجاب کے اندر اس پاور گیم میں 2 فریق کون ہیں؟ چودھری پرویز الہی صاحب اور مسلم لیگ نون. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ رشید اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ جناب مسلم لیگ نون اور چودھری پرویز الہی صاحب کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، اور اسی انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے ہی یہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کو روکا جا رہا ہے. اور یہی بات انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی اس ایسے ہی الفاظ میں کہی ہے کہ پائن اینا پہلا بھی تانوں ڈچ کیا ہے، اینا نے پہلے بھی تانوں دھوکہ دیتا ہے اور اس کے باوجود دوبارہ بھی آپ کو دھوکہ دیں گے، لہٰذا ذرا ان کے ساتھ دھیان سے رہنا. چودھری بڑے دغا باز ہیں، پاویں نکا ہوئے پاویں بڑا ہوئے. ان دونوں کے اوپر آپ نے زیادہ دیر تک جو ہے وہ اعتبار نہیں کرنا. اور اسی معاملے کو لے کر جو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں اعجاز چودھری صاحب، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ جناب آپ بتائیں کیا یہ میچ کل جو میچ ہوا کیا یہ فکس تھا؟ ٹویٹ کیا انہوں نے باضابطہ طور پر بلو ٹیک والے اکاؤنٹ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی اس بات کے اوپر یقین ہے کہ جناب یہاں پر جو گیم چلی ہے اس گیم کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر پرویز الہی صاحب کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ موجود تھی کہ جناب ہم نے اسمبلیوں کو تحلیل نہیں ہونے دینا. اب اگر چودھری پرویز الہی صاحب فیوچر پالیٹکس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رکھ کر کرنا چاہتے ہیں تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے وہ کیوں کی ہے؟ اور واضح طور پر اس کی 2 چیزیں ہیں. ایک تو چودھری پرویز الہی صاحب وہ تمام بجٹ یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے گجرات کو ڈویژن بنانے کے بعد ایلوکیٹ کیا ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ یہ جو 100 ارب روپیہ ہے یہ وہاں پر مکمل طور پر یوٹیلائز ہونا چاہیے. اگر یوٹیلائز نہیں ہوگا تو کم از کم فائنانس ڈپارٹمنٹ سے ان فنڈز کو نہ صرف ریلیز ہونا چاہیے بلکہ یہ جو ٹینڈرنگ پروسیس ہیں، یہ جو پہلی پیمنٹس ہیں یہ ہو جانی چاہیے تاکہ وہ اپنا جو حلقے ہیں ان کو ذرا مستحکم کر لیں جہاں سے انہوں نے الیکشنز لڑنے ہیں. دوسرا معاملہ آ جاتا ہے راوی ریور اربن اتھارٹی کا، جو عمران خان صاحب کا بھی ایک ویک پوائنٹ ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی ویک پوائنٹ ہے. عمران خان صاحب کا اس وجہ سے ہے کہ عمران خان صاحب کے اس وقت کی جو اے ٹی ایم ہے وہ پراپرٹی کے ساتھ ان کی بہت زیادہ کاروبار ہی ہے ان کا پراپرٹی کا، اور عمران خان صاحب کو وہ ہمیشہ سے فیسیلیٹیٹ کرتے آ رہے ہیں. دوسری جانب چودھری پرویز الہی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں چودھری مونس الہی صاحب وہ بھی پراپرٹی بزنس کے اندر موجود ہیں، اور انہوں نے اپنے بہت سارے فرنٹ مینوں کے ذریعے یہاں پر ایک ہیوی انویسٹمنٹ
کر دی ہوئی ہے، لہٰذا وہ اپنی ہیوی انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنا چاہیں گے۔ وہ نہیں چاہیں گے کہ اس دوران کوئی گھپلا ہو جائے اور جو ان کی ساری انویسٹمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری اجلاس کے اندر لاہور کا جو نیا ماسٹر پلان ہے 2050 کے لیے، اس کو منظور کیا، اور عمران خان صاحب کو بھی خوش کر کے یہ جو ریلیف انہوں نے حاصل کیا وہ حاصل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے صاحبزادے کی اور دیگر لوگوں کی انویسٹمنٹس کو بھی سیکیور کیا۔ لیکن ابھی اس کے لیے کچھ اور کام باقی ہے، کیونکہ وہاں پر بھی جو مزید انویسٹمنٹ ہونی ہے اس میں گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب کا شیئر موجود ہے، اور گورنمنٹ آف پنجاب جب تک وہاں کے لیے یہ چیزیں منظور کرنے کے بعد ان کو جو ریکوائرڈ فنڈز ہیں وہ جاری نہیں کرے گی، اس وقت تک وہاں پہ کام شروع نہیں ہوگا۔ لہٰذا چودھری پرویز الہی صاحب کو کم از کم ابھی 2 مہینے چاہیے ان سارے معاملات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پر مجبور ہوئے، اور ویسے بھی وہ جن کے ساتھ ان کے دہائیوں پرانے تعلقات ہیں وہ ان کو اس وقت ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ چودھری مونس الہی صاحب کی البتہ بھرپور خواہش ہے کہ پرویز الہی صاحب بھی عمران خان صاحب کی طرح اسٹیبلشمنٹ، جنرل باجوہ اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سخت ترین موقف اختیار کریں، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب اس کان سے سن رہے ہیں، اس کان سے نکال رہے ہیں، لیکن آخر کب تک چودھری پرویز الہی صاحب کو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، ادروائز 11 جنوری تک ان کو اپنی پوزیشن کو واضح کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ہی پاکستانی سیاست کے اور بھی بہت سارے کردار بے نقاب ہو جائیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔